السلام علیکم. میں ویوز کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. ناغا 2-3 دن کا ہو گیا. سنڈے، منڈے اور کراچی تھا میں اس سے پہلے، اس لیے حالانکہ ججمنٹ آ گئی تھی سپریم کورٹ کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق، وہ باقاعدہ باؤنڈ کروائی ہے. 224 صفحے ہیں، یعنی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میجورٹی ویو، اور 2 نوٹس ہیں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا. ججمنٹ جو ہے 173 صفحہ تک جاتی ہے. 7 ممبر ججمنٹ جو کنکلوژن میں ہے، اور اس کے بعد انڈیکس ہے تقریباً کوئی 176 صفحے تک. جسٹس فیصل عرب صاحب کا نوٹ ہے، ایڈیشنل نوٹ 177 سے 199، اور 200 سے لے کر 200 سے لے کر 224 تک ہے جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا نوٹ. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں اور اس پر آج بھی میں قائم ہوں. میرا اوپینین آج بھی یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دیکھنا ہے. وہ ریفرنس صدر کی طرف سے دائر ڈیفیکٹیو تھا، اتھورائزیشن نہیں تھی، بہت سی چیزیں کہیں گئیں اس کے اندر، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن جو بات اصل میں ہے وہ پیرا 141 کے اندر ہے. آرام سے پڑھنے کے لیے تاکہ کلیئرٹی آ جائے ہم سب کے اندر. However, in the present case, no finding of malice in fact حقائق پہ اوپر has been given. It is true that raw reference suffers from grave legal defects, but the consequences of illegality of impugned action are different from those following a finding of a malice in fact. حقائق کے اوپر اگر میلس آتا تو اس کی اور کانسیکوینس ہونے تھے. میلس ان لا کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. The illegalities in the present reference are the result of its carelessness and casual preparation. Reference are a result of its these errors or defects do not erase یہ پڑھنے والا ہے Mrs. Issa's ownership of the London properties. The primary fact which forms the basis of a reference and which is not denied by the petitioner. Petitioner Miraj Justice Qazi Faiz Issa Sahab. Whilst the ownership of the London property is not disputed, the source of fund for their purchase and the mode by which these funds were transferred abroad require explanation. Otherwise, an unexplained investment by the spouse of a judge of a superior court who is holder of a public office, یہ بھی clear کر دیا, compromises the integrity of the learned judge and ultimately the probity and credibility of the institution which he serves. اور یہ ساری ڈیٹیل ریزننگ، لیکن جو شارٹ آرڈر ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا، جو کہ وہ آپریٹو پارٹ آف دی ججمنٹ ہے. اور اس کے مطابق یہی تھا 75 ڈیز میں ایف بی آر نے کنکلوڈ کرنا تھا، 100 ڈیز میں آنا تھا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک پہنچنا تھا. نہیں کرتا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جو کچھ بھی ایف بی آر نے کیا ہے، تو میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ وہ ایکچولی اٹ از اے پیس آف اے پیپر. یہ کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے. ٹھیک ہے جی. So motor jurisdiction of Supreme Judicial Council, para 145. Next, in our short order, also directed the chairman NAB to submit its report regarding the proceedings before the Commissioner Inland Revenue to the SGCA Supreme Judicial Council for its consideration. This was done to give SGCA the chance, if it so wished, to commence proceeding against the petitioner in exercise of its suo motu jurisdiction. However, it is reiterated that our order dated 19 June 2020 merely issues a direction
the chairman FBR and in no way oblige the SGSA to take any action based on the report. The SGSA may do so of its own volition if it consider that the report justified any action against the petitioner. Be that is, it may also file the report if it finds that the same contains no substance merit. The SGSA is only constitutional body which can examine the conduct of a superior court judge. Therefore, our direction for the disclosure of the findings and the record of verification proceeding by the FBR to the SGSA acknowledge the later exclusive jurisdiction in this matter. Consequently, the chairman FBR report is a piece of information to be evaluated by the SGSA in its suo motu jurisdiction. اور کئی چیزیں ہیں, کئی باتیں ہیں جو ہوئی ہیں اس کے دوران, بہت سی باتیں ہیں. منی لانڈرنگ ایکٹ کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں, پیرا 109 میں انکم ٹیکس کے قوانین کے حوالے سے کئی باتیں ہوئی ہیں. اور اگر پیرا 76 میں اگر آپ پڑھ لیں, in the light of our discussion we declare that there is neither any factual defect in creation of ARU, Asset Recovery Unit, nor is there any unlawfulness in the appointment of Mirza Shahzad Akbar as Special Assistant to Prime Minister Accountability. یعنی ARU کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ بھی کلیئر آ گئی ہے, اور یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے. یعنی اب بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ہاں کئی چیزوں کو اسٹریچ بہت زیادہ کر لیا جاتا ہے, اور میں اسی لیے پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا, اور میں بار بار یہی کہتا تھا دیٹ میٹر ہیز ٹو بی ایڈجوڈیکیٹڈ بائی دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اور حقائق فیکٹس کی بات ہے نا ساری. اگر پراپرٹی ایک ہے, پراپرٹی اگر خریدی ہے مثال کے طور پر, اور یہاں ابھی تک تو جیسے ہی جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا انکم ٹیکس سے جو چیزیں لیک ہوئی ہیں یا جیسی چیزیں سامنے آئی ہیں, مسز جسٹس قاضی فائز حسن نے یہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پراپرٹی ایٹ دا ریلیونٹ ٹائم ڈکلیئر نہیں کی ہیں. اور جب ہم 2018 اور 2019 کی ریٹرنیں جو 2020 میں غالباً داخل کی تھی, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈکلیریشن بعد میں ہے. اور انکم ٹیکس نے جو میں نے دیکھا نہیں ہے آرڈر, میں پہلے کلیئر کر دوں کہ وہ جو بات کی ہے غالباً کو 95 لاکھ یا جو باتیں سامنے آئی ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہیں یا سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, کوئی غالباً 95 لاکھ یا جتنا بھی اس کے قریب ہے وہ جو جسٹیفائی ہو سکی وائٹ انکم یا سورس آف انکم. باقی ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹ آئے گی یا ان ایکسپلینڈ انکم ہے جس پہ وہ ٹیکس کے مطابق باقاعدہ پینلٹی لگ سکتی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے. یہ ٹیکس کی پروسیڈنگ کے کانٹیکس میں ہے. یہاں جو پروسیڈنگ ساری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جانی ہے وہ جانی ہے کنڈکٹ آف اے جج, اور پیرا 141 آپ کے سامنے اسی لیے پڑھا تھا. یہ 10 ممبر بینچ تھا. جسٹس عمر عطا بندیال ہیڈ کر رہے تھے, جسٹس مقبول باقر تھے, جسٹس منظور احمد ملک, جسٹس فیصل عرب, جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل, جسٹس سجاد علی شاہ, جسٹس سید منصور علی شاہ, جسٹس منیر اختر, جسٹس زیادہ افریدی اینڈ جسٹس قاضی محمد امین. اور 7 ممبر بینچ کی جج میجورٹی ججمنٹ ہے. 3 ممبر بینچ جو ہے ان کی طرف سے ابھی ججمنٹ سامنے آنی ہے. وہ جو بھی ویو لیے وہ مائنارٹی ویو ہوگا, دیٹ از ناٹ بائنڈنگ. ججمنٹ آف دی کورٹ یہ 7 ممبر بینچ کی ہے. نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں. ویسے تو میں سجیسٹ کرتا تھا گورنمنٹ کو بھی نظر ثانی دائر کرنی چاہیے تھی. بہرحال چلے, گورنمنٹ کا بڑی کلیئر ہے. فاروق نسیم صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا, وہ پیرا 141 پہ ریلائی کر رہے ہیں. اب نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں یہ 7 ممبر بینچ ہی سنے گا. کئی سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں 10 ممبر بینچ کیوں. 10 ممبر بینچ ججمنٹ آف دی کورٹ ہے وہ 7 ممبر بینچ کی ہے, اور جو ریویو ہونی ہے وہ 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہونی ہے. وہ 3 ممبر بینچ تو اپنا اوپینین ڈائسینٹ کر چکے ہیں اپنی جگہ پر. یہ 7 ممبر بینچ کی جو ججمنٹ ہے اگر کوئی ریویو کرنا چاہتی ہیں تو یہ ریویو ہونی ہے. قانون میری نظر کے مطابق قانون کے ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے یہ سارا انہوں نے دیکھنا ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے
یہ کہنا کہ اب اس میں ریویو رہنے والی کیا بات رہ گئی ہے، وہ تو بات صحیح ہے، چونکہ ایف بی آر بھی اپنا کام کمپلیٹ کر چکا ہے. ایف بی آر نے اپنی جو ٹاسک دی گئی تھی انکوائری یا انویسٹیگیشن کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ بھی ریکارڈ پہ رہ گئی ہے. تو اب ایف بی آر کو بھیجنا، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک پیس آف انفارمیشن کی حد تک بات ہے. اس کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو ایک پیس آف پیپر کے طور پر دیکھے گی، اس کی بائنڈنگ نہیں ہے. اپنے طور پر اپنے تئیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر اس میٹر کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے، جو کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہے یہ منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہم سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.